बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बाकी सारी बातें इधर उधर की हैं, असल बात यह है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा और इमरान खान टूट नहीं रहा। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ी हुई है, गुज़िश्ता 7-8 दहाइयों से एक घटिया आदत है, लोगों को तोड़ते हैं नहीं तो मार देते हैं, जो टूट जाता है तोड़ देते हैं, नहीं टूटता मार देते हैं। ये वही काम कर रहे हैं। जबकि इस मरतबा जो आदमी है वो भी टूट नहीं रहा, वो खड़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं ये इन शराइत के ऊपर तो नहीं आ सकता, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ। अब वो इलेक्शन बेचारे क्या करवाएं, उधर कमिटमेंट दी हुई है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कि आपको बगैर मैंडेट के हुकूमत दिलाएंगे और हुकूमत आपकी पूरी भी करवाएंगे। इलेक्शन की नाम सुनते ही इलेक्शन का लफ्ज जब को बोलता है तो नवाज शरीफ को और जरदारी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए अपने मसाइल हैं बहुत सीरियस। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कब तक धांधली कर करके इनको इक्तदार में रखेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहे। जितना मर्जी आप अंधेर नगरी कर दें, लेकिन आप एक लेवल तक ले जा सकते हैं ना। पूरी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अब आप पाकिस्तान को सीधा करना चाहते हैं तो वो सीधा होता नहीं इमरान खान के बगैर। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इमरान खान के मामले को आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तब तक अवाम का गुस्सा दूर नहीं होगा। तो पाकिस्तान नॉर्मल भी नहीं होता, मईशत भी नहीं चलती, पाकिस्तान आगे बढ़ते ही नहीं है। तो हर चीज को ब्रेक लगी हुई है। और वजह क्या है? सारे के सारे फंस गए। इमरान खान साहब अपनी जगह पे फंस गए। वो कहते हैं जी मैं तो ये डील नहीं करता, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दो या मेरा मैंडेट मुझे वापस कर दो। उधर नवाज शरीफ और जरदारी इसलिए फंस गए, वो ये कहते हैं हमने तुम्हारे कहने के ऊपर हमने ये जाली हुकूमत बनाई है, फौज के कहने के ऊपर हमने ये सारा गंद मारा, जनरल बाजवा हमें इसके अंदर घसीट के लेकर आया, बाद में आसिम मुनीर ने इस गेम को आगे बढ़ाया। अब तुम लोगों ने हमें फंसा दिया, अवाम हमें मुंह नहीं लगाती, अब हमें कहते हो इलेक्शन में जाओ, तो हम क्यों जाएं? वो भी फंस गए। तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक जर्नैल ने पहले एक्सटेंशन के चक्कर में और दूसरे ने अपने आने और उसके बाद टिकने के चक्कर में ये यहां तक पहुंचा दिया, सारा का सारा मामला का इदारा भी फंस गया, सारे ही फंस गए। एक कदम पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है और पीछे हटने की गुंजाइश भी नहीं है। यहां पे फैसला अब सिर्फ अवाम कर सकती है, जजों के पल्ले भी कुछ नहीं है। पब्लिक निकले, पब्लिक प्रेशर डाले तो सबकी तबीयत साफ हो सकती है। भारत इमरान खान तो नहीं टूटता जो अभी तक दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने सारी रुदात सुनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। जो डॉक्टर उज़मा है वो क्या कहती हैं, पहले आप वो देखें। उन्होंने कहा जी हमें फोन आया, हम 8:30 बजे रात को अडियाला जेल पहुंच गए, डीएसपी के कमरे में बैठ गए, डॉक्टर फैसल को ले गए और फिर मुझे कार में बैठा दिया। पुलिस कुछ बोल नहीं रही थी। जब हम किसी जगह जा रहे थे कुछ भी किसी ने नहीं बोला। मेरे साथ एक वो पुलिस वाली एएसआई बता दी बैठी हुई थी, मैं उससे पूछती रही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये पिम्स अस्पताल लेकर आ गए और पिम्स अस्पताल में फिर इमरान खान साहब उनको मिले। वो कैसे मिले वो फिर बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे बार बार इमरान खान ने कई बातें बताई। इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम को जाकर बताओ ये मेरे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ये मेरे गैर इंसानी मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेरी तबीयत खराब थी, जेल में सबको कहा, कोई बात ही नहीं सुनता। मेरे साथ 10 महीने से कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी की तर्ज पे मारने की कोशिश की जा रही है। ये बात आपने याद रखनी, मैं आगे चल के आपको दोबारा बताता हूं कि मुर्सी की तर्ज पे कैसे। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि इंसानों की अदम मौजूदगी के बाइस मेरी तबीयत खराब होती है, मेरे पास इंसान मौजूद नहीं होते, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। इमरान खान को इंसानों से दूर रखा जा रहा है, टीवी और पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो उन्हें दस्तयाब नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स में ले जाया गया, जहां उन्हें अंधेरे कमरे में गाड़ी से उतारकर ओपीडी में बैठा दिया गया। इमरान खान ने मुलाकात के दौरान मुझे बताया कि सर में दर्द होती है, जब भी मैं शिकायत करता हूं तो वो मुझे नजरअंदाज करते हैं, और बार बार कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये बाहर जाकर मेरे लोगों को बताओ। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मुर्सी की तर्ज पर मारने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, शिफा अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, यह भी उनकी बहन ने कंफर्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पिम्स में पहुंची तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहबा आप इधर आ जाएं। मैं ऊपर गई तो इमरान खान साहब बैठे थे, वो इतने शौक में थे, मुझे बड़े प्यार से मिले, मुझे देखकर जज्बाती हो गए और कहा कि मेरी बहन, मैंने 10 माह के बाद आपको देखा है। इमरान खान साहब की एक आंख बंद थी, आंख पर पट्टी थी, पिम्स में अंधेरा था और उन्हें मोबाइल की लाइट में ले जाया जा रहा था। इमरान खान तेज चलते हैं, मैंने उनसे कहा कि आहिस्ता चलो। माशाल्लाह इमरान खान साहब फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली अब ये बता रही है कि जिस्मानी तौर पे इमरान खान साहब क्योंकि वर्जिश करते हैं, वो इमरान खान साहब ने इस बात पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया। 3 साल से वो जेल में हैं, लगातार वो एक्सरसाइज करते हैं, वो काफी फिट थे। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आंख में कुछ बेहतरी आई है, ये भी डॉक्टर्स ने बताया। इमरान खान का वहां पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आंखों का चेकअप किया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया।
جب میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب کو کون سی دوائی دے رہے ہیں تو کہنے لگے مجھے نہیں یاد، یہ ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے فائلیں چیک کی، میں نے کہا کہ دوائی آپ نے دی ہے، آپ کے ریکارڈ میں نہیں ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنا غلط طریقہ ہے۔ یہ ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے معاملہ، ان کی بہن نے بتایا، اور آپ دیدہ بھی ہو گئی عمران خان کی بہن۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں بڑی تکلیف میں تھی، اور عمران خان کو اس تکلیف میں دیکھ کے بہنیں تو پریشان ہو جائیں گی، پورا ملک ہی پریشان ہے۔ عمران خان صاحب پورے ملک کے ہیرو ہیں، تو پورا ملک ہی ان کے لیے پریشان ہے۔ اب وہ بہنیں ہیں جن کا ایسا شاندار بھائی ہوگا جس کی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں پہچان ملی ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ محمد مرسی کی بات عمران خان صاحب بار بار کرتے ہیں۔ محمد مرسی کو سی سی نے جیل میں ڈال دیا تھا اور قید تنہائی میں رکھ لیا تھا، اور پھر ملاقاتیں بند کر دی تھیں۔ قید تنہائی میں ان کے پرابلمز بڑھتے چلے گئے، پھر ایک دن انہیں عدالت میں لایا گیا اور وہ گر گئے بے ہوش ہو کر، ہسپتال پہنچے تو ان کی موت ہو چکی تھی، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہی میرے ساتھ کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالنے سے چند دن پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، مرسی کے قتل کی ذمہ داری جس آدمی پہ ڈالی جاتی ہے وہ وہاں کا فیلڈ مارشل سی سی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 25 اکتوبر 2025 کو سی سی سے ملے تھے، اور اس کے بعد مرسی والا فارمولہ عمران خان صاحب کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ بالکل ہی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہاں سہیل آفریدی نے بھی باتیں کی، اور جو ڈاکٹر تھے فیصل سلطان، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 بجے رات ہم اڈیالہ جیل پہنچے، کچھ وقت انتظار کیا، تقریباً 12:30 بجے ایک اہلکار آیا، مجھے ساتھ لیا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گیا۔ 45 منٹ کے بعد مجھے شفا اسپتال پہنچا دیا گیا، سیکیورٹی کے انتظامات وہاں پہ تھے، ویٹنگ روم میں مجھے بٹھائے رکھا۔ صبح فجر کے وقت مجھے بتایا گیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پا رہے، آپ روانہ ہو جائیں۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا اور واپس اڈیالہ جیل چھوڑ دیا گیا۔ کیسے دھوکے باز اور فراڈی یہ پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، یعنی کتنا بڑا فراڈ ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سارے نوسر باز فراڈیے یہ سارے پاکستان میں مسلط ہو گئے، پورے ملک کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ملک پہ انہوں نے قبضہ کر دیا، ان کے ہتھے چڑھ گیا فراڈیوں کے ملک۔ سہیل آفریدی بھی پریس کانفرنس انہوں نے بھی کی، وہ بھی یہاں پہ شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا جی 3 ججز کے فیصلے کو اڑا دیا گیا۔ عمران خان ایک لیڈر ہے، پوری دنیا اسے جانتی ہے، ان کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو عام پاکستانی کا کیا حال کریں گے؟ عدلیہ اس پر سوچے، عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں یا اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا ہے، یہ بھی انہوں نے پوچھا سہیل آفریدی نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ججز فیصلہ کریں کہ پاکستان میں عدالتیں بند ہوگی، آپ کے حکم کو اگر نہیں مانا جائے گا، عمل درآمد اگر آپ نہیں کروا پائیں گے، اگر یہ طاقتور لوگ عدلیہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر سب بغاوت کریں گے، پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ پھر بیرسٹر گوہر نے کچھ باتیں کی اس حوالے سے جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہوا وہ بڑی بدقسمتی ہے، اس کی توقع نہیں تھی، کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، ہم نے بہت کوشش کی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا، سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح تھا، کوئی ابہام تھا تو دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا تھا۔ یہ بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب یہ تو آ گیا موقف عمران خان صاحب کی بہنوں کا، عمران خان صاحب کی فیملی کا اور ان لوگوں کا۔ محمود اچکدئی نے بھی کہا کہ معلوم نہیں کون سی قوتیں ہیں جو حالات کو معمول پہ نہیں آنے دینا چاہتی، سب نے یقین دلایا تھا کہ نہ احتجاج ہوگا نہ جلوس ہوگا، مگر رات کے واقعات نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ خدا را ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلیں، جو انفارمیشن پھر انہوں نے دی عمران خان صاحب کی بہنوں نے، باقی لوگوں نے، وہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں آپ دیدہ تھی، وہ رو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ بات کر رہی تھی۔ یہی آنسو اگر شریفوں یا زرداریوں کے خاندان کی کسی عورت کے ہوتے تو آپ دیکھتے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز عورت کارڈ لے کر آ جاتی ہیں، پوری دنیا میں رولا پڑ جاتا، پاکستان کے اندر بڑا رولا پڑ جاتا۔ یاد رکھیے گا کہ ایلیٹ کلاس کی عورت کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو، جو شاہی خاندان ہے دنیا کے بڑے بڑے، ان کی عورتوں کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو زیادہ قیمتی ہوتا ہے غریب کے بہتے ہوئے خون سے بھی۔ یعنی وہ دکھ میں ایک آنسو بھی بہا دینا تو اس کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ غریبوں کی لاشوں کے کشتے بھی لگ جائے نا، کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ ہم سارے اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے۔ اب ناظرین، ایک تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا پی ایم ایل این کی جانب سے، یا جو صحافی پی ایم ایل این کے بہت قریبی ہیں ان کی جانب سے کوئی ڈیل شیل ہو رہی ہے، تو ان سب کے منہ پہ تو پڑی ہے چپیڑ، ڈیل تو کوئی نہیں ہو رہی، ڈیل بھی کوئی نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب کو دھوکہ دے کر دوسرے اسپتال میں پہنچایا گیا، اور عمران خان صاحب کو حیرت اس لیے نہیں تھی کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انہیں وہاں سے واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وہ آئے، انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا، واپس چلے گئے، اپنی بہن کو وہاں پہ وہ ملے، لیکن انہوں نے اپنی بہن کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس پہ جو انفارمیشن منسٹر ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو انہوں نے انفارمیشن دی، وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں، وہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ انفارمیشن منسٹر نے کہا ٹویٹ کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست، نام نہیں لیا، قیدی کو 20 اور 21 اگست 2026 کی درمیانی شب
مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا۔ یاد رکھیے گا عمران خان کے دور میں نواز شریف کا نام لیا جاتا تھا، قیدی کہہ کے مخاطب نہیں کیا جاتا تھا، میاں نواز شریف کہا جاتا تھا، سابق وزیر اعظم ساتھ لکھا جاتا تھا، لیکن یہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لیتے۔ قیدی کو 20 اور 21 اگست 2026 کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت متعدد مستند ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ ان کی ہمشیرہ محترمہ عظما خان طبی معائنے علاج کے تمام مراحل کے دوران موجود رہیں۔ یہ تمام عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں 21 اگست 2026 کی صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ پھر آگے کہتے ہیں جی کچھ چیزیں اس میں اور بھی ہیں، انہوں نے اضافہ کیا کچھ مزید تفصیلات کا کہ طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا جس میں الشفا کے ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی کی صورتحال الشفا اسپتال کے رستے میں اور باہر پیدا کی گئی، اس کے پیش نظر ان کو پیمز اسپتال لے کر جایا گیا اور طبی معائنے کے مطابق وہ صحت مند پائے گئے۔ کیونکہ یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا تھا کہ پھر آپ شفا میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ عدالت کا آرڈر تو کرتا شفا میں لے کر جائیں، اب وہ کہتے ہیں باہر کیونکہ کارکن آ گئے تھے۔ اور بھئی کارکن تو رستے میں تھے، اسپتال کے باہر تو بہت دور دور تک بیریئر تھے، پورا سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہوا تھا، اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا۔ یہیں پہ آپ نے امریکن صدر کو دعوت دی ہوئی ہے، آپ نے باقی دنیا کو دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں سارے یہاں پہ، ان کی سیکیورٹی کا آپ بندوبست کر لیتے ہیں، تو ایک سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کا آپ بندوبست نہیں کر سکتے؟ یہ تو مذاق ہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کو پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی جب ان کو ضرورت پڑے گی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ یہ ہے ناظرین معاملہ، تو یہ ان کا موقف ہے۔ اب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ عدالت نے اپنے آرڈر میں کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ شفا اسپتال میں لے جا کے عمران خان صاحب کی بہن اور ڈاکٹر کی موجودگی میں ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنے گا اور پھر عمران خان صاحب کا علاج ہوگا، اور جب تک یہ علاج ہو رہا ہے دونوں طرف سے کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی چیز کسی کو پرابلم ہو تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے دوبارہ سے۔ اگلی سماعت میں ہم اس معاملے کو بھی دیکھ لیں گے۔ اب رولا یہ ڈال دیا گیا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے توہین عدالت کر دی ہے، یعنی عمران خان کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی تو یہ ایک توہین عدالت ہو گئی ہے۔ عدالت نے تو منع کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کے اوپر آپ نے بات ہی نہیں کرنی، لیکن وہ جو عدالت نے منع کیا تھا وہ تو کنڈیشنل تھا۔ سادہ لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شفا اسپتال منتقل کرنے کے بعد میڈیکل بورڈ بننا تھا، پھر عمران خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے تھے، پھر ان ٹیسٹوں کی رپورٹیں آنی تھیں، پھر سپریم کورٹ نے ان رپورٹوں پر گفتگو سے منع کیا ہوا تھا۔ نہ عمران خان منتقل ہوئے، نہ ان کا میڈیکل بورڈ بنا، نہ وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے، نہ ان ٹیسٹوں کی رپورٹیں آئیں، تو انہوں نے کون سی میڈیکل رپورٹوں پہ بات کی ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں نا دوگلا معیار ہے لوگوں کا۔ ہمارے بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اور بلا وجہ کہہ رہے ہیں، بلا وجہ تو نہیں ہے، وجہ تو ہے، حکومت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو ان کا بغض ہے وہ نکلتا رہے، تو وہ بڑے آرام سے یہ کہہ رہے ہیں جناب کیونکہ یہ انہوں نے بات کر دی اس کے اوپر تو یہ خلاف ورزی ہوگی۔ بھئی عمران خان کو شفا اسپتال میں منتقل کرنا تھا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، وہ کس نے کی؟ عمران خان صاحب کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے تھے، یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ توہین عدالت تو وہاں لگتی ہے۔ میڈیکل بورڈ بننا تھا وہ بنا ہی نہیں، خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بورڈ میں عمران خان کی بہن کو اور ان کے ذاتی معالج کو شامل کرنا تھا، کیا خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ اور عمران خان صاحب کو وہاں پہ داخل کرنا تھا، ان کے ٹیسٹ ہونے تھے، رپورٹیں آنی تھی، کیا خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ تو جب اتنی ساری چیزوں کی خلاف ورزی حکومت نے کر دی ہے تو ایک پوائنٹ کو پکڑ کے جی پی ٹی آئی نے توہین عدالت کر دی ہوئی، عمران خان کی بہنوں نے وہ کہاں جائیں؟ یعنی پاکستان میں ایک عجیب دستور ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہے، اس کو نہیں کہتے کہ تو ظلم کیوں کر رہا ہے، جو قانون توڑتا ہے اس کو نہیں کہتے تو قانون کیوں توڑ رہا ہے، جو شخص نشاندہی کرتا ہے نا کہ یہ ظالم ہے اور یہ قانون توڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہو تو نے نشاندہی کی، لو تیرے اوپر توہین عدالت لگے گی۔ یہ ہے پاکستان میں اس وقت قانون کی حالت، یہ اس وقت پاکستان میں انصاف کی حالت ہے، یہ ہوتے ہوئے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو بھی ایک پیغام دیا۔ اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو سہیل آفریدی والا پیغام سناؤں، ذرا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات سنیں نا، آپ کو اور ذرا کلیئر ہو جائے گا کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ ذرا سنیں آپ کیا۔ اب یہ چیز بڑی کلیئر ہے، لیکن یہاں پہ لوگ گھنگرو توڑ کے ناچنے والے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تتے توے پہ بیٹھ جاتے ہیں، رولہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، کارکن کیوں نکل آئے؟ او بھئی عمران خان ہے، وہ آپ نے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے، بس لوگ سڑکوں پہ تو آئیں گے، لوگ پھول تو پھینکیں گے، وہ عمران خان ہے، وہ نواز شریف تھوڑی ہے جو ڈیل کر کے چلا جاتا ہے۔ عمران خان تو ڈیل کر کے نہیں جاتا، وہ تو ڈٹ کر کھڑا ہوا۔ پرابلم یہ ہے، اور عمران خان صاحب نے نا، جو میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتاتا ہوں، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کی بہنوں کو بات کرنے دیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے، کیونکہ صحت کے معاملات میں فیصلے لینے کا حق ان کا ہے۔ آپ کو موقف پسند آئے یا نہ آئے، آپ کو سچ لگے یا کچھ بھی لگے، وہ موقف ان کو ہی دینا ہے۔
لیٹ دیم ڈیسائیڈ، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتی ہے، ان کا سب سے بڑا رائٹ ہے، تو ہم ان کا موقف ہی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ عوام کو یہ پتا چلے کہ میں آج بھی مضبوط ہوں، میں کمزور نہیں پڑا۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا کہ فزیکلی میرا بھائی بہت فٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین رکھا ہوا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ باہر جا کے انہیں بہت کام کرنا ہے جب بھی انہیں موقع ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، جس کے اثرات میری انٹرنل ہیلتھ کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ انگزائٹی کا معاملہ ہے، اور یہ لگاتار ایک ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے، ایک تناؤ کریٹ کیا جاتا ہے، اور ہیومن کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب افیکٹ ہوئے ہیں۔ یہ بات وہ خود کہہ رہے ہیں، اپنی بہن کو بتا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا، وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میں پھر بھی ان سے ٹوٹا نہیں ہوں، یہ مجھے فزیکلی ڈیمیج نہیں کر پائے، انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، اعصاب کی لڑائی ابھی بھی میں ان کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے جیل سے ایک طرح سے یہ پیغام بھی بھجوایا۔ اب وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ڈیل ہو گئی جی، فلانی ڈیل ہو گئی جی، یہ ڈیل ہو گئی، ان کا تو بیانیہ الٹ گیا۔ یہ پرویز رشید نے بھی کہا تھا، ناصر بٹ بھی تھا، نواز شریف بھی ڈر گیا تھا، پتہ نہیں کیڑی ڈیل ہو گئی، کیا ہو گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ڈیل تو ادھر ہو گئی کہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی نئی قانون سازی ہونے والی ہے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ کچھ کیا جائے گا۔ اچانک سے ایک ایکٹ میں ترمیم کی جاتی ہے اور آرمی چیف کو وہ اختیارات دے دیے جاتے ہیں فوج کے اندر اور باہر جو آج تک کسی آرمی چیف کو کیا کسی ڈکٹیٹر کو بھی نہیں ملے۔ مارشل اور ڈکٹیٹر کے پاس بھی کبھی اتنے اختیارات نہیں رہے جتنے اختیارات اس وقت موجودہ آرمی چیف نے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سی ڈی ایف کے تمام اختیارات جو ان کو مل سکتے تھے میکسیمم انہوں نے وہ اپنے پاس رکھ لیے اس قانون سازی کے ذریعے سے جو اب کی گئی ہے۔ تو اگر کہیں ڈیل ہوئی ہے نا اس پورے معاملے میں، عمران خان صاحب کو ریلیف کی کہانی سنا کے، تو وہ ساری کی ساری ڈیل ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جانب سے۔ اور یاد رکھیے گا جو ووٹ کرنے والی جماعتیں ہیں نا اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو یہ نئی طاقت دی گئی ہے جس میں بے شمار اختیارات سے نواز دیا گیا ہے کہ دنیا میں کسی آرمی چیف کے بعد اتنے اختیارات نہیں ہیں، ون مین شو چلے گا پاکستان میں۔ وہ سارے کے سارے اختیارات سیاہ اور سفید کو قانونی مالک بنانے والے اختیارات وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے مل کر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیے۔ اگر کوئی ڈیل تھی پس پردہ تو وہ یہ والی ڈیل تھی۔ عمران خان تو وہیں کھڑا ہے اپنے لوگوں کے انتظار میں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کا خیال رکھیں جو آپ کے لیے اتنی مار کھا رہا ہے، اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے، اتنے سالوں سے وہ جیل میں پڑا ہے، قید تنہائی بھگت رہا ہے، کس قسم کے اثرات اس پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کی بہنوں کی حالت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے وہ اتنے آرام سے نہیں روتی ہوں، بہت مضبوط ہے شوکت خانم کی اولاد، لیکن حالات ان کے لیے کتنے مشکل کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی اگر نہیں کھڑے ہوں گے نا ان کی نسلیں پچھتائیں گی، اور پاکستانیوں کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اور مجھے بڑی امید ہے، میں جانتا ہوں کہ ایک دن پاکستانی کھڑے ہوں گے اور ان سارے نوسر بازوں کو بہا کر لے جائیں گے، میں دیکھوں گا اور یہ ہوگا انشاءاللہ، ہم جیت